अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है इस्लामियात में के लिए जो डिफरेंट टॉपिक्स के रेफरेंसेस हैं हमारी कुरानी आयात, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अहादीस, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ अहादीस और कुछ कुरानी आयात ऐसी हैं जिनको आप ऑलमोस्ट हर टॉपिक में जिनका रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग अहादीस और ओवरलैपिंग कुरानी आयात हैं उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कुछ अभी हम कुछ टॉपिक्स के बारे में अभी बात करेंगे। इस्लामियत के पेपर में फेलियर की रेशो इसीलिए ज़्यादा है बिकॉज स्टूडेंट्स अरेबिक में रेफरेंस नहीं देते पेपर में। तो ये बहुत मस्ट है कि आप अरेबिक में रेफरेंस दें। ये आप जितने अरेबिक में रेफरेंस देंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स जो हैं आपके ज़्यादा होंगे पेपर में। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस्लाम के बेसिक जो अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इनके 4 के बारे में हमने डिस्कशन की है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मौजूद जो आयात और जो अहादीस हैं वो जस्ट आप इन्हीं का रेफरेंस दें, आप और बहुत सारी जगहों पर इन्हीं आयात का रेफरेंस दे सकते हैं। तो किसी भी आयत को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करें कि आप जस्ट एक टॉपिक में ही उसको रेफरेंस देंगे, आप डिफरेंट टॉपिक्स में दे सकते हैं रेफरेंस। एंड सेकंड बात ये कि उर्दू ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज एग्जामिनर को अच्छे से ट्रांसलेशन पता है। आपको जस्ट बेस्ट ये मेथड है कि आप ट्रांसलेशन साथ पेपर में ना लिखें। याद करने के लिए आपको ट्रांसलेशन याद कर लें आप, अगर हो सके तो अच्छी बात है अगर आपको वो सूरा का नेम भी याद है जिसकी आपने आयत या जो हदीस जिस रेफरेंस से आपने मेंशन की है। लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप जस्ट अल कुरान भी लिख सकते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में। लेकिन अरेबिक में रेफरेंस देना इज़ अ मस्ट थिंग अगर आपको इस्लामियत में अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो जैसा कि पेपर अब आने वाले हैं CSS के, तो उनके लिए ये मैंने कुछ कंपाइल की हैं कुरानी आयात जो अभी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट आयात हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनका रेफरेंस आप बहुत सारी जगहों पर दे सकते हैं। जैसे ये कुछ आयत हैं, ओके, ये फर्स्ट तो है, आप इनको याद करें और इनके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और किस तरह से आप मेंशन करेंगे आयात को उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। जैसे ये नमाज के बारे में है तो इसका रेफरेंस, इस आयत का रेफरेंस आप बहुत जगह पर दे सकते हैं। एंड मस्ट थिंग ये याद रखें कि आप आयत का तर्जुमा नहीं लिखें पेपर में। खुद याद करने के लिए आयत का तर्जुमा ज़रूर याद करें। अरेबिक याद रहेगी आपको अगर आपको ट्रांसलेशन आती होगी, लेकिन पेपर में आप ट्रांसलेशन को मेंशन ना करें। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आप देखें, ये आयत है कि हर काम में सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो। जैसे आपको बताया कि हर बार पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होता है। वैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज में से 4 में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने पास्ट पेपर में। इस्लामियत के पेपर के लिए तो वैसे ही पास्ट पेपर इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा के मसाइल जो हैं इन पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कुरान पाक में ही मेंशन किया है अल्लाह ताला ने कि हर काम में सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो। तो मुस्लिम्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं। तो जस्ट ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में अगर आपको क्वेश्चन नमाज पे आ रहा है तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि भाई ये कुरान पाक की रूह से है नमाज के बारे में और हदीस की रूह से ये नमाज की अहमियत है। नो, आपको हर जगह पर मेंशन करनी है आयत को। आप नमाज के स्टार्टिंग में नमाज के बारे में बता रहे हैं, देन आपको नमाज की अहमियत के बारे में जब लिखना है तो आप लिखेंगे कि हाँ नमाज जो है वो बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। देन आपको उस पॉइंट में भी इस आयत को मेंशन करना होगा। और आयत और अहादीस उसके अलावा जो हमारे खलीफा गुजरे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, उनकी कोई भी कोटेशंस हैं, कोई भी उनकी बात है जो कही गई उनके दौर में या उससे पहले, आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं पेपर में। बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्ले करेगा आपकी आंसर राइटिंग में। तो ये तो हो गई कुछ कुरानी आयात। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी हदीस, इसके रिलेटेड मैंने जस्ट सिलेक्टिव कुछ लिखी हैं जो आपके पास एक बार हों और आप पेपर में जाने से पहले एक बार इनको रिवाइज कर दें। तो एक जगह पर उनको कंपाइल करने के लिए बहुत कम जो है वो यूज़ की हैं मैंने यहाँ पर। अगर हम नमाज के हवाले से हदीस देखें, जैसे आपको पहले भी बताया कि ओवरलैपिंग हदीस होती हैं। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो इस हदीस में ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अगर आपको हदीस का नंबर भी पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी ये हदीस। अब आप हर में आपको क्वेश्चन एक ही पेपर में एक ही पे टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, या नमाज पे या ज़कात पे या हज पे या रोज़ा पे, आप चारों में ये हदीस मेंशन कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 बातों पर है। तो वो 5 बातें जो आपसे ने फरमाई उनमें से 4 ये हैं कि नमाज को कायम किया जाए, ज़कात अदा की जाए,
حج کیا جائے اور رمضان مبارک کے روزے رکھے جائے. تو یہ بہت پرفیکٹ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ اس ایک حدیث کو یاد کریں اور آپ چاروں میں آپ کا جو بھی کوشچن آتا ہے ان چاروں میں سے کسی میں بھی مینشن کر دیں تو یہ ریلیونس بن جائے گی آپ کی. اس کے بعد یہ ہے جیسے قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے. یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, تو نماز دین کا ستون ہے. آپ یہ مینشن کریں, کہیں پر بھی مینشن کر دیں جہاں آپ نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کریں. تو یہ کچھ ہیں, آپ اس سے بھی زیادہ آپ یاد کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ پیپر کے لیے جانے کے لیے یہ کچھ کمپائل کی ہیں میں نے, تو ہوپس ہو کہ یہ آپ کی ہیلپ کر سکیں. نیکسٹ یہ حضرت عمر فاروق کا جو ہے وہ فرمان ہے. یہ کافی بکس میں عربک میں بھی لکھا ہوا ہے. عربک کافی لمبی ہے اس کی اور تھوڑی سی ٹرکی ہے, اس لیے میں نے لکھا نہیں, اس کو مینشن نہیں کیا. تو آپ جو چیزیں آپ کو عربک میں نہیں یاد ہو رہی تو تھوڑی بہت, لیکن یہ تھوڑا آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ان کو اردو میں بھی مینشن کر دیں کہ حضرت عمر فاروق نے کیسے فرمایا. اب دیکھیں آپ, یہ حضرت عمر فاروق یہ چیز آپ جسٹ نماز میں مینشن نہیں کر سکتے. اب ہمیں پتہ ہے کہ خلفائے راشدین پر بھی کوشچن آتا ہے, حضرت عمر فاروق پہ, حضرت ابو بکر صدیق پہ, حضرت علی پہ, حضرت عثمان غنی, تینوں کے بارے میں پاس پیپر میں آپ دیکھیں ضرور کوشچنز ہوں گے. تو آپ ان کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ چیزیں مینشن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کس طرح سے نماز کو اہمیت دی. احادیث جو ہیں وہ کافی اوور لیپنگ ہیں کہ آپ ان کو کہیں پہ بھی کسی چیز کے بارے میں بھی لکھتے ہوئے مینشن کر سکتے ہیں. جیسے اوپر ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ ہم 4 جگہ پر مینشن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں صلاۃ کے بارے میں کوئی کوشچن آتا ہے, ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں, حج کے بارے میں یا روزے کے بارے میں, تو کسی بھی کوشچن میں آپ اس حدیث کو مینشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے زکوٰۃ نماز کے بعد. تو اب دیکھیں یہ 2 آیات ہیں, ان کو آپ دونوں کو نماز میں بھی ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں اطاعت آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے پیپر میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جب کوشچن پوچھا جائے گا تو آپ اس میں بھی یہ مینشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو باجماعت نماز کے بارے میں کچھ لکھنا ہے اپنے پیپر میں, باجماعت نماز کا ریفرنس دینا ہے, تو وہاں پر آپ یہ پورا دے سکتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اگر آپ چاہیں تو جسٹ یہاں تک بھی مینشن کر سکتے ہیں پیپر میں اپنے ریفرنس کو. ایک بات, اگر آپ کو جسٹ یہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, جسٹ یہاں تک آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کو باجماعت نماز کی بات کرنی ہے کہیں پر بھی اپنی نماز کی اہمیت لکھتے ہوئے یا نماز کے بارے میں لکھتے ہوئے, تو پھر یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, مطلب یہ باجماعت نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے, تو آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں وہاں پر. اوکے, تو یہ سورۃ توبہ کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے زکوٰۃ کے مصارفین کے بارے میں کہ زکوٰۃ کے ٹوٹل 8 مصارف ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں ایک پوری آیت ہے اس کے بارے میں کہ کون کون سے 8 جو ہیں وہ مصارف ہیں, فقراء, مساکین, عاملین اور یہ تمام لوگ. تو ان کی یہ آیت آپ یاد رکھیں اور ضرور ریفرنس دیں اگر زکوٰۃ کے بارے میں کوشچن آتا ہے. اگین یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آیت کا ترجمہ جو ہے وہ صرف ٹرانسلیشن خود اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بس یاد کریں, پیپر میں آپ کو آیت کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اردو میں اٹیمپٹ کریں اسلامیات کو یا انگلش میں. تو اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ نے جو آپ شروع سے آپ پرائمری ایجوکیشن, آپ کی سیکنڈری ایجوکیشن جس لینگویج میں تب آپ نے اسلامیات پڑھی تھی, آپ اسلامیات کو اس ہی لینگویج میں اٹیمپٹ کریں. اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس جنہوں نے 10th تک یا 2nd ایئر تک اردو میں اسلامیات کو پڑھا ہے, تو یہ مسٹ ہے ان کے لیے کہ وہ اردو میں ہی اٹیمپٹ کریں اسلامیات کو. اردو میں اسلامیات بھی بہت اچھے مارکس آپ کو دے سکتی ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس آیت کا ریفرنس بہت جگہ پر بن سکتا ہے. ایک تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو معاشرتی برائیاں ہیں, جس طرح سے ان پر کوئی کوشچن آ جاتا ہے, تو ان معاشرتی برائیوں میں سود ایک برائی ہے, آپ وہاں پر بھی اس آیت کو مینشن کر سکتے ہیں. بہت ایزی آیت ہے. اور باقی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اچھی بات ہے اگر آپ کو سورہ کا نیم یاد ہے, بٹ اگر سورہ کا نیم آپ کو یاد نہیں رہتا تو آپ اس کے آگے القرآن لکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم احادیث ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ اس طرح سے ریفرنس دیں گے تو آنسر رائٹنگ بیسٹ ہوگی آپ کی. تو یہ آپ اردو میں بھی دے دیں گے تو اٹس اوکے. کچھ اردو میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, بٹ زیادہ کوشش کریں کہ آپ عربک میں لکھیں.
تو اس کے علاوہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ ان کے عمرہ سے لی جائے اور غربہ میں تقسیم کر دی جائے۔ اسلام کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ زکوٰۃ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کر کے تمام معاشرتی جو انیکویلٹی کہ کس طرح سے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کر کے معاشرتی انیکویلٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی قرآنی آیت بھی لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو زکوٰۃ کرنے کی جو ترویج دی ہے قرآن پاک نے بھی اور احادیث میں بھی۔ تو یہ بہت ساری جگہوں پر آپ یہ ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں۔ جس زکوٰۃ کے بارے میں کوشچن ہو تو اس میں اس کا ریفرنس نہیں، اور بہت ساری جگہوں پر کوشچنز میں دیا جا سکتا ہے۔ CSS کا نام ہی چیزوں کو گھما پھرا کے لکھنا ہے۔ تو سمارٹ ورک بہت ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز میمورائز، آپ کو کچھ یاد ہے، تو پیپر میں آپ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے امپورٹنٹ رکن جو ہے وہ ہے روزہ۔ تو روزہ کے لیے یہ 2 آیات ہیں، سورۃ البقرہ کی آیات ہیں یہ، تو ان کو آپ ایز اٹ از مینشن کریں، زبر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ایسے ہی آپ کو آیت کو لکھنا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے پہلے زبر زیر ضروری ہے، تو یہ اس طرح سے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو اس کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں بہت ساری جگہ پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جو تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے ضرور رکھے۔ تو یہ ریفرنس قرآنی آیات کا ہے روزہ کے لیے جی۔ تو یہ نیکسٹ حدیث ہیں روزہ کے متعلق، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو یہ ریفرنس آگے ضرور دیں، ابن ماجہ، اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے، اگر کسی کا ایگزیکٹ نہیں پتہ تو نہ دیں، غلط لکھنے سے نہ لکھنا بیٹر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ فرمان آپ اس کو ایز اٹ از مینشن کریں، عربی میں لکھ سکتے ہیں تو اور بیسٹ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ حدیث قدسی مینشن کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ جو ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی کیا کروں گا؟ جزا دوں گا۔ تو جنت میں ایک دروازہ ریان ہے، اس میں قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزے کی اہمیت لکھتے ہوئے، روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ اس جو حدیث ہے اس کو وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کے لیے یہ نوید سنائی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہمارا جو رکن ہے، امپورٹنٹ رکن ہے، وہ ہے حج۔ تو حج کے بارے میں قرآنی آیت ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اگر کوئی، تو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو ایز اٹ از آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں عربک کو۔ اس کے بعد بیت اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلا وہ گھر جو آدمیوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ کہ آپ اس ریفرنس کو آیت کون سے، جیسے ہم نے لاسٹ جو حج کی 2 آیات جو روزہ کے بارے میں جو 2 آیات پڑھی وہ دونوں سورۃ البقرہ سے تھیں، اور حج کے بارے میں یہ جو 2 آیات لکھی ہیں تو آپ ان دونوں کو ہی یاد کر لیں، مور دین انف ہیں 2 آپ کے پاس۔ تو آل عمران صورت سے ہیں یہ دونوں، تو ایسے آپ کو ریفرنس بھی اچھے طریقے سے یاد رہے گا کہ سٹارٹنگ والی ہی سورہ ہیں یہ، سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس کے بعد یہ دونوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ایک ساتھ ہیں۔ تو روزے میں جو ہمارے پاس دونوں ریفرنسز ہیں وہ سورۃ البقرہ کے ہیں، اور یہاں پر حج کے بارے میں جو ہمارے پاس ریفرنسز ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کے ہیں۔ نیکسٹ احادیث ہیں حج کے بارے میں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور آدمی کا جہاد حج ہے۔ تو یہ ریفرنس ہے ہمارے پاس کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس تک کس نے پہنچائی ہے؟ حضرت ام سلمہ نے۔ تو اس سے آپ کا کوشچن جو ہے وہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے مقبول حج کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں، کہ وہ حج جو قبول ہو چکا ہے، جو مقبول اللہ تعالیٰ نے جس حج کو قبول کر لیا ہے، تو اس کا جو اجر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کو سٹارٹنگ میں بھی سوال کے مینشن کر سکتے ہیں کہ حدیث کی روح سے حج کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد حج کی اہمیت لکھتے ہوئے آپ دوسری بار بھی اس آیت کا ریفرنس دے دیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ضرور عربک لکھیں، عربی میں ضرور مینشن کریں اپنے پیپر میں، ہر کوسچن میں 2 سے 3 عربک کی آیات ہوں یا عربک میں احادیث ہوں، ان کو مینشن کریں، آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں اسلامیت کے پیپر میں۔ امام مالک نے نافع بن عمر کے طریق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے تلبیہ پڑھتے تھے۔ تو اس کو آپ ایز اٹ از لکھیں گے، بہت سارے لوگوں کو ویسے بھی آتی ہوگی، تو وہ عربک جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، یہ آیت جو ہے یہ تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ ریلیونس بنائیں اور مینشن کر دیں، جہاں پر بھی آپ کو جو آیت آپ کو زبانی یاد ہے۔ قل هو اللہ احد کا بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے، اس کی ٹرانسلیشن کو انڈرسٹینڈ کریں اور خود ریفرنس بنائیں
کہ جو کچھ آیات یا جو بھی کچھ ہے عربک میں کچھ ورڈز جو آپ کو پہلے سے ہی زبانی یاد ہیں، آپ اس کو اپنے پیپر میں کس طرح سے کوٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کوٹ کریں۔ عربک مسٹ چیز ہے عربک میں ریفرنس دینا۔ آپ آیت الکرسی کا ریفرنس دے سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کے بارے میں اگر کوئی کوشچن آتا ہے، اس میں آپ دوسرے کلمے کو کس طرح سے کلمہ جو ہے اس کو کس طرح سے مینشن کر سکتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر آپ ایسے ریفرنس بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو جو آلموسٹ ہم تمام مسلمس کو یہ ایسی چیزیں یاد ہی ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ اوور آل جو امپورٹنٹ آیات ہیں کچھ اسلامیات کے باقی کوسچنز کے لیے، جو آپ بہت سارے کوسچنز میں مینشن کر سکتے ہیں، کچھ آیات اور کچھ احادیث، تو ان کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔